हेलो एंड वेलकम टू वॉइस पी के डॉट नेट। आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं अहमद सईद। मेरा नाम है जरी जलील। नाज़रीन, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1987 में वजूद में आया और ये पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से सबसे मुस्तनद अदारा है जो कि सारा साल काम करता है। पाकिस्तान में जो राइट्स वायलेशंस होती हैं उस पर नज़र रखता है, उसके हवाले से स्टेटमेंट्स देता है, हुकूमतों को उनके जो काम हैं जो उनको करने चाहिए वो याद कराता है, वो सिविल सोसाइटी को मुतहरिक करता है। एक बेसिकली ह्यूमन राइट्स का एक वॉच डॉग इदारा है और इसकी जो एक मेन करेक्टरिस्टिक है वो ये कि वो एनुअली एक रिपोर्ट जारी करता है जिसे स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट कहा जाता है। और इस रिपोर्ट में एनुअली जो पब्लिश होती है इसमें हर साल इसमें पाकिस्तान में जो सारा साल जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं, जो ह्यूमन राइट्स की जो सूरत हाल रही होती है उस पर बात किया जाता है। उसके हवाले से स्टैट्स को सामने लेकर आया जाता है, जो मेजर वायलेशंस होती हैं उनके हवाले से बताया जाता है। बेसिकली एक रीकैप किया जाता है पाकिस्तान की पूरी ह्यूमन राइट्स सिचुएशन का। पाकिस्तान के अंदर जो भी राइट्स वायलेशंस हुई हैं उसके हवाले से एक तरह से एक ऑडिट रिपोर्ट होती है। इस साल भी जो है ये जो रिपोर्ट है वो निकली है और इसके अंदर बहुत सारे जो है मामलात पे आवाज़ उठाई गई है। पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान के अंदर 2025 के अंदर चेंजेस आई उसका इम्पेक्ट क्या हुआ उसके हवाले से बात की गई। पाकिस्तान में जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसके हवाले से बात की गई, माइनॉरिटीज़ राइट्स के हवाले से बात की गई, जर्नलिस्ट के हवाले से जो सूरत हाल रही उस पर बात की गई। तो बेसिकली एक कंप्लीट हमें सूरत हाल निकल कर हमारे सामने आई है और हर साल की तरह इस ये जो रिपोर्ट है इसके हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमने फ़राह ज़िया साहिबा को दावत दी है जो कि इस रिपोर्ट के एडिटर भी हैं और HRCP के डायरेक्टर भी हैं। और उनसे मज़ीद जानेंगे कि ये जो रिपोर्ट है व्हाट डज़ इट मीन बेसिकली, मतलब रिपोर्ट के पीछे की जो हकीकत है उस वो जानेंगे। थैंक यू सो मच फ़राह ज़िया साहिबा, आपने वॉइस स्पीकर को टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि इस साल की जो रिपोर्ट आई है थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए अगर आप समराइज़ कर सकेंगे 2025 किस तरह डिफरेंट रहा 2024 की निस्बत ह्यूमन राइट्स लेंस के हवाले से। जी थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया। आपने बताया HRCP को कायम हुए अब इस साल 40 साल मुकम्मल हो गए हैं और हमें बताया गया है कि ये इन सम फॉर्म एक एनुअल रिपोर्ट जो है वो 87-88 से निकलनी शुरू हो गई थी। जाहिर है कि वो उसके बाद फिर एक ज़्यादा एक इम्प्रूव्ड वर्जन उसका बनता गया। अभी भी आई वुड से कि ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है और हम हर साल कोशिश करते हैं इसको बेहतर करने की। तो इस तरह से ये तकरीबन 37-38 साल हो गए हैं इस रिपोर्ट को निकलते हुए। बहुत ही एक ये वसी काम होता है, बहुत ब्रॉड इसका स्कोप है। आइन में दर्ज जो तमाम हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ज़ाविये से जो UDHR में हमें दी गई हैं फंडामेंटल राइट्स, उनको उन सबको हम देखते हैं इस रिपोर्ट में। तो ये इस तरह से एक अनपैरेलल्ड रिपोर्ट भी है। यानी एग्जैक्टली, बिल्कुल। हमें नहीं नजर आता हर जगह पे लोग किसी एक थीम को लेके कोई रिपोर्ट करते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन इतने वाइड उस पे स्कोप के साथ पूरे मुल्क में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का रिकॉर्ड जो है वो ये रिपोर्ट फराहम करती है। मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं इस रिपोर्ट को देखते हुए और आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है कि ज़्यादा समझ भी आ रही है। जो आप बात कर रहे हैं कि ख़ास तौर पे 2025 में क्या चीज़ें नज़र आए, तो एक तो ये बात है कि और ये सवाल भी होता है कि अच्छा पहले से हालात बेहतर हो रहे हैं या बदतर हो रहे हैं, तो इसको कैसे असेस किया जाए। मेरा ये ख्याल है कि और एक अनफॉर्चुनेट बात भी है कि हमें ये नज़र आता है कि जो मसाइल पाकिस्तान में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पहले से बहुत ही कम मौका मिलता है ये हमें देखने का या ये रिकॉर्ड करने का कि वो कोई ऐसा ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो खत्म हो गई हो। उसमें जाहिर है कि कुछ इदारे बन गए हैं, कभी कभी कोई लॉ ऐसा बन जाता है कि जिससे लगता है कि हाँ एक फॉरवर्ड मूवमेंट है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो वायलेशंस हो रही हैं, जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं इंसानी हुकूक की, उसमें कोई कमी वाकई नहीं आती। न सिर्फ ये कि कमी वाकई नहीं आती, बल्कि ये कि हर साल
مطلب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک نیا لو جیسے کہ ہم نے ٹچ کر لیا ہے، تو وہ اب ہمیں زیادہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. ہم نے اس رپورٹ کا تھیم اس سال فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ہم نے رکھا، کیونکہ ہمیں یہ نظر آیا کہ آزادی اظہار رائے پہ جو قدغن تھی وہ بہت واضح طور پہ اس سال میں اس کے اوپر قدغن لگی، اور اس طرح لگی کہ وہ قوانین کے ذریعے لگی، وہ آئینی ترامیم کے ذریعے لگی. ایک تو یہ ہمارا ظاہر ہے کہ تھیم ہم نے یہ رکھا ہے اور اس کو اسی طرح ہم نے شروع میں کچھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جو دوسری ایک جسے کہیں گے کہ بہت واضح چیز جو 2025 میں سب سے زیادہ جو ڈیمننگ تھی، وہ 27ویں آئینی ترمیم کی صورت میں آئی، اور وہ عدلیہ کی آزادی پہ جو زد لگی ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت شدید ہے، اور اس کا بہت امپیکٹ آئے گا انسانی حقوق کے اوپر. ایک تو ہمیں انٹرسٹ ہے کہ تھوڑا سا آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیسے کیا، واٹ آر سورسز آف انفارمیشن؟ اچھا، ایک تو ذریعہ ایسے ہے کہ اس میں ہم شروع میں سورسز جو ہیں وہ اپنے لکھتے بھی ہیں، لیکن آپ کے ناظرین کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ HRCP بطور ادارہ جب سے بنا ہے، تو جیسے اخبارات میں ریفرنس سیکشن ہوا کرتے تھے، اسی طرح یہاں پہ ایک ایسا ریفرنس سیکشن جو تھا وہ شروع دن سے ایک اسٹیبلش ہو گیا، جہاں پہ کہ جو وائلیشنز یا جو بھی ہم چیزیں دیکھنا چاہ رہے تھے، جو ہم قانون میں جو پیش رفت ہوتی ہے، جو جمہوریت کے ساتھ ہو رہا ہے، جو آئین کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو وہ جو کچھ اخبارات میں رپورٹ ہوتا ہے اس کو ہم ڈاکیومنٹ کرتے ہیں. اور یہ ہم تقریباً 120 کیٹیگریز جو ہیں اس کے اندر ہم یہ ساری جو ہے ڈاکیومنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمارا وہ جو سیکشن ہے اس کو ہم نالج مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں. تو وہ کوئی 13 اخبارات ہیں، اس میں کچھ ڈیجیٹل میڈیمز ہیں، کیونکہ جیسے بہت سے علاقے پاکستان میں ہیں اخبارات اتنی آزادی سے نہیں لکھ سکتے، تو کچھ ڈیجیٹل میڈیمز جو ہیں وہ زیادہ آزادی کے ساتھ کرتے ہیں. تو ان سب کو وہ ایک بہت ریڈی ریسورس ہے. ایک تو وہ ہمارا وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم جو کچھ NGOs ہیں جو کسی خاص موضوع کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم ان سے ڈیٹا لیتے ہیں. ہم انٹرنیشنلی جو کچھ کام ہو رہا ہے، یونیسیف ہے فار انسٹنس، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال پاکستان میں 10 ملین چلڈرن جو ہیں وہ سٹنٹنگ کا شکار ہے. ٹھیک ہے، تو یا پاکستان جو ہے وہ جینڈر گیپ میں کہاں کھڑا ہوا ہے، جرنلزم کی فریڈم میں کہاں کھڑا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہم لیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم سرکاری اعداد و شمار بھی لیتے ہیں. بالکل. اب ہم پولیس سے ڈیٹا لیتے ہیں، ہم پریزن سے ڈیٹا لیتے ہیں، ہم FIA سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم NCCIA سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم جو کمیشنز بنے ہیں ہم ان سے بھی ڈیٹا لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک بہت وائڈ ایرے ہے جہاں سے ہم ڈیٹا اکٹھا. آج جو ہے عورت مارچ کا پلان ہے کہ عورت مارچ بھی کیا جائے گا کراچی میں. تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کیونکہ ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس کو کرنے کی، اور تھوڑا سا ایک ریزسٹنس ہوئی، بٹ جینڈر بیسڈ وائلنس آن دا ہول آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی بھی، اس سال بھی کافی خراب صورتحال ہے. پچھلے سال کا تھوڑا سا بتائیے. 470 عورتوں کو ہم نے آپ کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ مارا گیا، مرڈر کیا گیا. کاروکاری کے الگ سٹیٹسٹکس ہیں، اور ابھی بھی کاروکاری کی سچویشن بہت بری نظر آ رہی ہے. ایک دم سے ایک اسپائک ہو گیا ہے. واٹ ڈو یو تھنک آر دا ریزنز دیٹ دس از ہیپننگ؟ اگر آپ کاروکاری کو لیں فار انسٹنس، آنر کلنگ، اینڈ ناٹ جسٹ ان سندھ، وائی از دیر اے سڈن اسپائک ان دس کرائم اگینسٹ ویمن؟ دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ڈیٹا اور جو نمبرز آپ بتا رہے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو نیشنل پولیس بیورو سے ہمیں ملے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، اور HRCP کا ماننا یہ ہے کہ یہ واقعتاً یہ جو ڈیٹا ہے یہ شاید اس سے زیادہ ہیں، یہ کرائمز اس سے زیادہ ہو رہے ہیں آن گراؤنڈ. یہ تو رپورٹ، یہ تو وہ ہے نا جو رپورٹ ہو گئے، جو پولیس تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے، تو اب ایک تو رپورٹنگ کا بھی یہ ہے کہ تھوڑی سی بہتری آئی ہے، تو ہمیں تھوڑے سے نمبرز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ان واقعات میں مطلب کوئی کمی نظر آ نہیں رہی ہے.
اور ظاہر ہے کہ آپ عورت مارچ کا ذکر کر رہی ہیں اور ایک دونوں ٹرینڈ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا, تو ایک ویمن امپاورمنٹ جو ہے وہ خود سے ایک ایسی ایک فورس ہے کہ جو ظاہر ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ امپاور ہو رہی ہیں اور وہ آگے بڑھ رہی ہیں, تو وہ بھی ایک ریزن بن رہا ہے کہ جو ہی عورتیں جو ہیں وہ اپنے جو ٹریڈیشنل رولز تھے ان سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں, تو ان کے اوپر جو سختی ہے, جو وائلنس ہے, وہ بھی زیادہ ہو رہا ہے. تو 4,000 کیسز ریپ کے ہیں, تقریباً 1,000 کیسز گینگ ریپ کے ہیں, کسٹوڈیل سیکشل اسالٹ ہے, انسیسٹ ہے, تو سائبر ہراسمنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بالکل باقاعدگی سے دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں, اور اس کے لیے جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے, قوانین بھی ہمیں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن میں بہت زیادہ گیپس ہیں. ٹھیک, اچھا مس فرح, آپ نے بات کی کہ قوانین بن رہے ہیں, امپلیمنٹیشن میں گیپ ہیں, لیکن ہم نے 2025 میں ایک اور بھی چیز دیکھی, وہ یہ تھا کہ جو سپیریئر کورٹس تھی انہوں نے کچھ بہت ہی ریگریسو قسم کی ججمنٹس دی. آپ کو یاد ہوگا کہ فورنیکیشن کا ایک ریپ کے کیس کو فورنیکیشن میں چینج کر دیا سپریم کورٹ نے. پھر جو فیصلہ آیا اس کے حوالے سے, نور مقدم کے کیس کے حوالے سے, اس میں جو ریمارکس پاس کیے گئے ایک ایڈیشنل نوٹ میں, وہ ہم نے دیکھا. تو جب جوڈیشری کی طرف سے آپ کو کیا لگا کہ جو اس طرح کے معاملات تھے جینڈر بیس وائلنس کو لے کے خواتین کے حوالے سے, اتنی ہم تو دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ ٹریننگز کروائی جا رہی ہیں نچلے کورٹس کی کہ سینسیٹائز کیا جائے, لیکن اگر سپیریئر کورٹس کا یہ حالت رہی تو اس کو آپ نے کس طرح سے دیکھا؟ جی بالکل, میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ایک پارٹ آف دا پرابلم ہے کہ وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز تک بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جی بالکل چلا گیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ ہماری رپورٹ کو غور سے پڑھیں تو بہت سے یہ تو ظاہر ہے کہ بہت ہی ایکسٹریم قسم کے اور برے فیصلے تھے, اور وہ ہمیں ظاہر ہے بھی بتا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ عدالتی فیصلے ایسے آئے ہیں جو ڈسولوشن آف میرج کے ہیں یا عورتوں کے وراثت میں حق کے ہیں, وہ اگر آپ پڑھیں تو بہت ہی یعنی پروگریسو قسم کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ہے ایک ڈیولپمنٹ جس کو کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سپیریئر کورٹ سے, اور جو ہم نے پازیٹیو چیزیں نوٹ کی ہیں 2025 میں, ان میں عورتوں کے حق میں جو سپیریئر کورٹ سے فیصلے آئے ہیں, ظاہر ہے کہ اس طرح کی ایکسٹریم قسم کے جب فیصلے آتے ہیں تو پھر توجہ ان کے اوپر بہت زیادہ چلی جاتی ہے, لیکن ہم نے ڈاکیومنٹ کیے ہیں ایسے فیصلے بھی کہ جہاں پہ عورتوں کے حق میں ایگزیکٹلی خواتین کے حق, ڈائیورس کے حوالے سے بہت فیصلے آئے, خلا کے حق کے لیے, وراثت کے حق کے لیے, ایگزیکٹلی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن آبویسلی اس طرح کے فیصلوں پہ اس لیے بات کروں کیونکہ ایک پریسیڈنٹ جب سیٹ ہو جاتا ہے, اور اس لیے ہمیں زیادہ یہ دھچکا لگا کہ ہمیں لگا کہ یہ شاید وہ قوانین تھے جو کہ ضیاء الحق کے دور میں تھے, ہم اس سے کافی آگے چلے آئے ہیں, اور پھر 2025 میں آگے پھر اس طرح کے فیصلے دینے سے. اچھا, ایک چیز اور جو آپ نے پازیٹیو بات کی وہ رپورٹ کے اندر, وہ تھی جو لیجسلیشن ہوئی ہے, پرو وومن لیجسلیشن, جس میں چائلڈ میرج ایکٹ جو ہے وہ بلوچستان میں بھی بنا, اب تو اس سال تو پنجاب میں بھی اڈاپٹ کر لیا ہے, فیڈرل لیول پہ بھی وہ کہا. لیکن وہ جو اس کے حوالے سے جو ساتھ جو تنقید ہوئی جو ریلیجیس سیگمنٹس کی طرف سے, وہ کتنی آپ کو لگا کہ وہ کتنی مطلب ڈپریسنگ تھی کہ اس کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی؟ جی بالکل, میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ جب بھی آپ کو اس طرح کی بات کرتے ہیں, آپ صرف خیبر پختونخوا رہ گیا ہے ایک ایسا صوبہ جہاں پہ وہ ہمارا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ جو ہے وہ نہیں آیا ابھی تک. باقی پورے ملک میں ہے, کیونکہ یہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ اس کو اکراس دا بورڈ اگر آپ ایک ہی ایج کر دیں گے, کیونکہ ہم اس سے پہلے یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ سندھ کی لڑکیوں کو پنجاب میں لا کے اور ان کی شادی کروا دی جاتی تھی, تو یہ ایک اکراس دا بورڈ جو ہے وہ 18 سال کی عمر جو ہے وہ طے ہو جائے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ریزسٹنس بھی ہے, وہ بھی نظر آ رہی ہے ہمیں اپنے پبلک فگرز میں, اپنے انٹلیکچوئلز میں, ریلیجس کلاجی میں نظر آ رہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ فیڈرل شریعت کورٹ تک یہ معاملہ چلا جاتا ہے, تو یہ بھی ایک بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, جو لا کو ایک طرح سے تھوڑا سا افیکٹ کر رہی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے ریسٹرینٹ تو کر دیا, لیکن آن گراؤنڈ
18 سال سے کم عمر کی شادیاں مسلسل ہو رہی ہیں. تو وہ ایک کلچرلی بھی ایک چیز ہے, اس میں ایک کچھ خواتین جو ہیں وہ اپنی ایک ایجنسی کو یوز کرتے ہوئے وہ بھی باہر نکل کے اپنی پسند کی شادیاں بھی کر رہی ہیں, فورسڈ کنورژنس بھی ہو رہی ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن جب وہ اس طرح کے معاملات کورٹ میں جاتے ہیں تو جو کورٹس ہیں وہ ڈیزالو نہیں کرتے ایسی میرج کو, بیکاز آف دا کمپلیکسٹی. اس میں بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے. اور ابھی بلکہ ہم اس کے اوپر کوئی ڈسکشن میں کچھ لائرس کے ساتھ کر رہی تھی, تو اس کے اوپر میرا خیال ہے بیٹھ کے ایک کرنے کی ضرورت ہے ایک حکومتی سطح پر, کہ اگر اس طرح کی شادیاں ہو جاتی ہیں لاز ناٹ وتھ اسٹینڈنگ, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن مس فرح, آپ نہیں سمجھتی کہ کیونکہ جو قوانین بنائے گئے چاہے فیڈرل لیول پہ یا سندھ میں, ان کے اندر اس طرح کی میرج کی ریزولوشن کی بات ہی نہیں کی گئی. ایون کہ اب جو بلوچستان میں بنا ہے اس کے اندر انہوں نے ایکسپلیسٹلی کہا ہے کہ بھائی یہ میرج ریزالو ہو جائے گی, اور اگر بچہ ہوگا تو اس کی لیجیٹیمیسی برقرار رہے گی, وہ بایولوجیکل فادر کی طرف جائے گا. اور یہی بات جسٹس اعظم خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے فیصلے میں لکھی کہ ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اگر ہم قانون کے مطابق چلیں گے تو ہمیں تو اختیار ہی نہیں ہے. تو جب یہ قوانین بن رہے ہوتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ بہت پروگریسو قوانین ہیں, بٹ وہاں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے جو حکومتیں ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس حد تک نہیں جانا چاہتی کہ جہاں پہ ان کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا ہو. کیونکہ ہم نے پنجاب میں ابھی یہ ریسنٹلی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ امینڈمنٹ آئی تھی اس حوالے سے, جس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا. دیکھیے, جو ابھی آپ نے انڈیکیٹ کیا ہے نا کہ اگر پریگنینسی ہو گئی ہے, جیسے میں نے کہا کہ ایک سیدھا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اگر میرج کو ڈیزالو کر دیں گے تو پھر اس کے بعد مزید مسائل مزید اس میں سے مسائل پیدا ہوں گے. ابھی بھی آپ یہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے فرض کریں مطلب عورت ہر حال میں سفر کرتی ہے, اگر آپ نے اس کے پیرنٹس کو آپ سزا دے رہے ہیں یا ہسبینڈ کو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو میرج کو آپ ڈیزالو نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ نے سزا رکھ دی ہے. تو یہ ایک اس کے اندر کمپلیکسٹی ہے. اور میں یہی آپ کو چاہ رہی تھی کہ جو کلا سے بات ہو رہی تھی, جو وے آؤٹ وہ نکال رہے تھے وہ یہ تھا کہ آپ اس کو ایک کوئی ایسا ویمن پروٹیکشن سینٹر ہو جہاں پہ ایسی شادی کے بعد اگر ارلی چائلڈ میرج ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ان لوگوں کو رکھ دیا جائے, ان خواتین کو رکھ دیا جائے ٹل دے آر آف 18 ایئرز آف ایج, اور پھر اس کے بعد دوبارہ ان کی کانسینٹ جو ہے وہ لے کے, کیونکہ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ واپس اپنے کورٹس میں آ کے کہتی ہیں کہ ہم ماں باپ کے پاس نہیں جانا چاہتے, تو پھر آپ اس طرح کی کوئی جگہ جو ہے وہ اسٹیٹ کو کرنی پڑے گی, گورنمنٹس کو کرنی پڑے گی, ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. اچھا فرق گورنمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, دیکھیے پنجاب حکومت میں اگر آپ دیکھیں تو وی ہیو دا فرسٹ ٹائم وی ہیو اے وومن لیڈنگ دا پروونس. بہت سارے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اٹس اے ہیوج اسٹیپ ٹورڈز پروگریسو ایک اسٹیپ ہے, لیکن آرڈنری عورتوں کی زندگی کے اوپر کیا اس کا اثر واقعی ہوا ہے؟ ہیز اٹ شفٹیڈ ان فیور آف ویمن؟ دیکھیے, ایک یہ جو سمبولک تو ایک فرق پڑتا ہے اس سے, ٹھیک ہے, لیکن دیٹ از ناٹ انف. مطلب ایک یہ اور پھر سمبولک بھی ہوتا ہے, اور پھر جب بھی خواتین اس طرح کی پوزیشنز پہ آتی ہیں تو وہ سرٹنلی کچھ نہ کچھ تو کرتی ہیں. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ ویمن آر مائی ریڈ لائن, ٹھیک ہے, اور اس طرح کے کچھ فیصلے بھی کیے جاتے ہیں, کچھ انسٹیٹیوشنز بھی بنائے جا رہے ہیں جو وی ہیو بین ٹولڈ کہ وہ بہتر ہیں, اور عورتوں کی زندگی کو کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر کوئی کرائم ہو جاتا ہے تو فوری طور پہ کہا جاتا ہے کہ کلپریٹ کو اریسٹ کیا جائے, تو وہ تو ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آئی مین وی ہیو ٹو گو اے لانگ وے. یہ تھوڑا سا ٹوکن پریزنس جو ہے یہ دس از ناٹ انف. آئی تھنک یہ پالیسی میں جانا چاہیے, اور یہ نیچے تک جو ہے جب تک کہ آپ عورتوں کو انکلوسیو ایک ان کے ساتھ وہ نہیں کریں گے, ہر فیلڈ میں ان کے خلاف ڈسکریمنیشن کو ختم کریں گے, ان کے خلاف پرسیکیوشن کو ختم کریں گے, تو پھر یہ معاملہ جو ہے معاملات بٹ یو ڈو فیل دیٹ شی از مور رسپانسو ٹورڈز عورتوں کی جو مسائل ہیں, جیسے ویمن پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کا ایک رول ایک دم سے آگے جی پہلے نہیں تھا. بالکل نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ اس حد تک تو ضرور ہو رہا ہے. اچھا, فورس کنورژن کی آپ نے بات کی فرح, تو اس سے ریلیٹڈ ایک
ظاہر ہے ہم مائنورٹیز کی طرف پھر نظر ڈالتے ہیں. NCMR فارم ہوا اور HRCP نے ویلکم بھی کیا اس کی فارمیشن. تو آپ کے خیال سے اس میں اور کیا چیز ہو سکتی ہے اس کو اور اسٹرینگتھن کرنے کے لیے؟ دیکھیے یہ تو ایک مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو جیلانی ججمنٹ آئی تھی 2014 میں اس کے اندر ایک پورا روڈ میپ تھا جس میں کہ بہت ساری چیزیں لکھی گئی تھیں اور ایک وہ انفارچونیٹ سی بات ہے کہ ہم اس وقت بھی ایک پوری ٹیررزم کی سچویشن میں تھے, چرچوں کے اوپر حملے ہو رہے تھے. تو اس کے اندر بھی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ آپ کی جو عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ سیکیورٹی آپ کو بٹھانی ہے. تو ہم تو یعنی ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں نا بینڈ ایڈ قسم کی سچویشن میں تھے اس وقت, اور ابھی تک ہیں, ولنریبلٹی بھی ہے. تو کمیشن کا بننا بالکل ایک خوش آئند بات ہے, لیکن ظاہر ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, دس از دا بگننگ, دس از ناٹ دی اینڈ. تو اس کو جو ہمیں آن گراؤنڈ چیزیں نظر آ رہی ہیں, جب ہم ایک ایک چیز کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ کیسے مطلب بلاسفیمی کیسز ہیں, مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. احمدیز پہ کافی اٹیک ہوئے ہیں پچھلے سال, آئی تھنک. اگر وہ کوئی ایک آدھ کچھ اچھا فیصلہ ہو جاتا ہے, آپ کو یو ریممبر کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کمیشن بنانے کی بات کی تھی جو بلاسفیمی بزنس والا, تو وہ بھی اوور ٹرن ہوا ہے اس سال میں. تو وہ ایک ڈویژن بینچ نے اس کو وہ کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک احمدی شخص کی ایک لنچنگ ہوئی ہے کراچی میں. تو جو جی وہ کافی بھیانک انسیڈنٹ ہوا تھا. جی مسلسل ان کی عبادت گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں, ان کے پاس آئی مین بہت بہت زیادہ مسائل ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ کمیشن جو ہے اب وی کین جسٹ ہوپ کہ اس کے بننے سے کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی, لیکن آن گراؤنڈ جو ہمیں رپورٹس ملتی ہیں وہ تو آئی تھنک اٹ لیوز اے لاٹ ٹو بی ڈیزائرڈ. اچھا مس فرا, آپ نے جس طرح بات کی کہ HRCP جو ہے تقریباً اب 40 سال ہو گئے ہیں کسی نہ کسی فارم میں رپورٹ نکال رہا ہے, اور ہم نے ایک پیٹرن دیکھا ہے کہ جب بھی HRCP کی رپورٹ آتی ہے اوبویسلی اس میں کرٹیسائز کیا جاتا ہے گورنمنٹ کو, اسٹیٹ کو, کیونکہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہیں. بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ مطلب یہ کسی نہ کسی طرح سے ایک اینٹی اسٹیٹ نیریٹو کا حصہ ہے, یا یہ تو رپورٹ آن گراؤنڈ سچویشن سے وہ نہیں کرتی. ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو UN ہیومن رائٹس کونسل کا جو ہے وہ ممبر الیکٹ ہو گیا ہے, تو اگر پاکستان کے اتنے ہی برے حالات ہوتے تو ہم کیوں انٹرنیشنلی ہمیں اتنا زیادہ جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا پاکستان کو ڈفرینٹ فورم سے. تو یہ جو HRCP کے اس کو لے کے جو تنقید کی جاتی ہے کہ بھائی یہ صرف پاکستان کا ایک نیگیٹو امیج جو ہے وہ پورٹرے کرتا ہے اپنی رپورٹ میں ہر سال, آپ اس کو کس طرح سے ایڈریس کریں گی؟ نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں اس کو ہم جو جیسے بات کر رہے تھے کہ ہم تو اس کو ان واقعات کو بہت اچھے سے بہت ڈاکیومنٹری پروف کے ساتھ ہم اپنی رپورٹ میں لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو باتیں کی گئی ہیں بیسیکلی کیا ہوتا ہے ایک رپورٹ میں یہ ہوتا ہے اس کی ویلیو کس طرح بنتی ہے کہ آپ نے اس کو ایک سرٹن پیریڈ میں ان سب چیزوں کو اکٹھا کر دیا. ٹھیک ہے, اینڈ دین اٹ اسٹارٹس میکنگ سینس. تو آپ اس کو رول آف لا میں دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو فنڈامنٹل فریڈمز کے اندر دیکھ رہے ہیں, ڈیموکریٹک گورننس میں دیکھ رہے ہیں, آپ جو ڈس ایڈوانٹیج لوگ ہیں ان کی رائٹس کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سوشل اکنامک انوائرمنٹل رائٹس کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے تو وی جسٹ پٹ اٹ ٹوگیدر. ٹھیک ہے, اور ہم نے بہت ہی اوتھینٹک سورسز کے ساتھ ہم اس چیز کو ایک اکٹھا کر رہے ہیں. ہم کوئی اپنی طرف سے کریٹ نہیں کر رہے کوئی چیز. جو چیز اوتھینٹکلی رپورٹ ہو چکی ہے صرف اس کو ہم نے اکٹھا کیا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات غلط ہے تو آپ ضرور اس کو کاؤنٹر کیجئے اور اس کو کہیے, لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ اس کو ایکنالج کرنا چاہیے اور اس کو اس کی رائٹ اسپرٹ میں دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ آپ کے پاس ایک ایسا ریکارڈ ہے کہ جو آپ کو, اگر آپ اپنے سماج کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ گورنمنٹ کی پرفارمنس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, اگر UN میں ہمیں سیکیورٹی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل, مطلب اس کے علاوہ کئی جگہ ہیں جہاں پہ گورنمنٹ سے UN جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ کی ٹارچر پہ کیا پالیسی ہے, کئی کویسچنز پاکستان کو کیے جاتے ہیں. تو اس کے لیے وہ سب
یہ رپورٹ جو ہے یہ ان کو ایک مدد فراہم کر سکتی ہے. اس کو بہت ہی پازیٹیو اسپرٹ میں لینا چاہیے, اور جو پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہم ان کو بھی اس میں دیکھتے ہیں. دس از ناٹ جسٹ نیگیٹو پورٹریل. بہت شکریہ فراز صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور HRCP کی جو اینول اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس رپورٹ ہے اس کے حوالے سے بات کی. تھینک یو سو مچ آپ نے. تھینک یو. تو ذری یہ دیکھا آپ نے جو اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس رپورٹ آئی ہے HRCP کی, ہر سال آتی ہے. کہ ایک چیز جب ہم ہر سال یہ رپورٹ دیکھتے ہیں مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے کچھ پازیٹیو فائنڈ کریں, بٹ انفارچونیٹلی یہ ہمیں کچھ ابھی پازیٹیو نکل نہیں رہا. مطلب کہ رے آف ہوپ جس کی بات کریں, دیکھیں اب اس رپورٹ میں جس طرح جو پرو وومن لیجسلیشن ہوئی ہے پچھلے سال, اس کو ایک بہت زیادہ انکریجنگ سائن کے طور پہ دیکھا گیا, اور رائٹلی سو کہ ٹھیک ہے بہت اچھا لگا کہ پاکستان میں اس طرح کی لیجسلیشن ہوئی ہے. بٹ پھر اس کے ساتھ جب ہم جڑے ہوئے وہ مسائل دیکھتے ہیں, جو تقریریں دیکھتے ہیں, ایک ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کہ وہ تو بن گئی لیکن شاید اس پہ امپلیمنٹ ہی نہ ہو سکے. امپلیمنٹیشن دیکھیں یہ لیگل, ایک تو ہوتا ہے لیجسلیشن کا امپلیمنٹیشن جو کہ بڑا ایڈمنسٹریٹو طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ نے رولز بنا دیے, پھر وہ جگہ جگہ ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں وہ رولز اور وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. بٹ ایک ہوتا ہے ذہنیت چینج کرنا. اب وہ ریموٹ گاؤں میں آپ کے رولز میٹر ہی نہیں کرتے, جہاں ایک عورت کو کاروکاری کی اس سے مارا جا رہا ہے. آپ نے خود ہی دیکھا اس ہفتے کتنے کیسز ہوئے, کتنے زیادہ کیسز ہوئے جسٹ ایک ہفتے میں, اگر آپ دیکھیں شاکنگ. اور دیکھیں یہ وہ مجھے لیے جو چیز زیادہ شاکنگ لگتی ہے نا, میں آپ کو پرسنلی بات کرتا ہوں, مجھے اس لیے زیادہ شاکنگ لگتی ہے کہ بھائی ہم تو اس سب سے گزر کے آ گئے تھے. مطلب یہ چیز میں جب بڑا ہو رہا تھا میں دیکھتا تھا, ہم یہ واقعات اخبار میں پڑھتے تھے, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ بھائی ایک ٹائم آیا کہ اس پہ ہمارے سوسائٹی میں بھی ڈبیٹ ہوئی, اس میں ہماری پارلیمنٹ میں بھی ڈبیٹ ہوئی, بات کرنا شروع ہو گیا, اور اس کے حوالے سے لاز بھی بنے, اس کے حوالے سے پھر ہمیں عدالتوں سے فیصلے بھی آئے. انہوں نے کہا کہ کاروکاری جو ہے ایک ان اسلامک ہے. پاکستان کی جو شریعت کو کورٹ ہے اس نے بھی کہا, کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے بھی کہا, اس پہ ڈرامے بھی بنے, ایک پورا کا پورا ایک مہم چلی. پھر اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں, وہ خیرپور میں واقعہ ہو گیا, سکھر میں واقعہ ہو گیا, میرپور خاص میں واقعہ ہو گیا, اور ایک مہینے کے اندر 2 ہفتے کے اندر 5 واقعات ہو گئے. تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ پھر ہم نے گین کیا کیا, ہمارا سم گیم کیا نکلا. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہوا, جو لیجسلیشن ہوئی, جو قانون سازی ہوئی, جو فیصلے آئے, اس کی کسی کو وہ ویسٹ ہو گئے. اور اس سے بھی زیادہ مجھے یہ لگا کہ یہ واقعات اب ان نوٹس جاتے ہیں. پہلے تو پھر بھی ہوتا تھا کہ بھائی واقعہ ہوتا تھا نا, ایک ہلچل مچتی تھی, حکومت کہتی تھی وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا, فلانے نے نوٹس لیا, وزیر نے نوٹس لے لیا. میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گی, ان نوٹس دیکھیں اب زیادہ رپورٹ تو ہو رہے ہیں نا, رپورٹ ہو رہے ہیں, نوٹس کون لے رہا ہے؟ نوٹس لے لیتے پیپر پہ, آن پیپر پہ. اسمبلی میں بات ہوئی ہے کل سندھ میں منڈے کو, ٹھیک ہے, کہ کاروکاری کے انسیڈنٹس کو وہ کریں آپ, اور اسی سنڈے کو کیونکہ ایک ہوا ہے نا انسیڈنٹ, ٹھیک ہے, اسمبلی میں بات ہوئی, کیا نکلا اس سے؟ یار یہ پرابلم ہے نا, یہ وہی فیوڈل مائنڈ سیٹ. نہیں, فیوڈل مائنڈ سیٹ تو آپ, اس کا مطلب کیا کہ آپ اس فیوڈل مائنڈ سیٹ کی جڑ پہ نہیں جا رہے, آپ ایک سپرفیشل قسم کے, آپ سپرفیشل قسم کے آپ کنڈیم کر رہے ہیں. آپ کے بہت سارے لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ خود سپورٹ کر رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہاں ہپوکریسی ہو رہی ہے نا. وہ ایک طرح سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ریڈنڈنسی ہو رہی ہے, مطلب جو آپ بات اوپر کی لیول پہ کر رہے ہیں. ذری وہ آپ جو بات کر رہے ہیں فیوڈل, میں اس سے بھی سم ہاؤ ڈس ایگری کرتا ہوں. وجہ یہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو ہم یہی سیکھتے تھے نا کہ بھائی کوئی پنچایت بیٹھتی ہے, وہ فیصلہ کرتی ہے, وہ بھی ہوتا ہے ایگری, بٹ کئی جگہ اب پنڈی میں واقعہ ہو گیا, ادھر کون سا تھا, کراچی میں آنر کلنگ ہو گئی, ادھر کون سی, سارے اربن لیڈ پڑھے لکھے مڈل کلاس لوگ تھے, ادھر یہ سب کچھ ہوا. اب ماریا میمن نے ایک پول کیا سوشل میڈیا پہ, اس پہ لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر ہمارے گھر کی کوئی خاتون اس طرح سے کرے گی تو ہم تو اس کو مار دیں گے. اور اس سے بھی بڑھ کے لوگ یورپ میں رہتے ہیں, ساری عمر یورپ میں رہتے ہیں, ان کی بچیاں یورپ میں رہتی ہیں, وہ ان کو پاکستان لے کر آتے ہیں اسپیشلی طور پہ یہاں پہ آنر کلنگ کرنے کے لیے. تو یہ آئی تھنک کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پوری جو سوسائٹی کا جو ہمارا مسئلہ ہے, میں اس لحاظ سے بہت زیادہ مایوس ہوں کہ ہم اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی پیچھے جا رہے ہیں. اور مجھے گلہ پاکستان کی حکومت سے بھی ہے, مجھے گلہ پاکستان کی جوڈیشری سے بھی ہے, جو جانتے بوجھتے ہوئے ایسے فیصلے دے دیتی ہے. ٹھیک ہے, آپ 100 اچھے فیصلے دیتے ہیں, سوچے بغیر یہ کہنا کہ جی وہ بہت اچھے فیصلے دیتے ہیں, اچھے فیصلے دینا ان کی ذمہ داری ہے, وہ اس پہ ہم ان کو کیا, ان کی جاب ہے اس لا کو صحیح
انٹرپریٹ کرنا, اس کو پروگریسولی انٹرپریٹ کرنا ان ججز کی جاب ہے. بھائی آپ لیکن اگر جج ریپ کیس کو فورنیکیشن میں چینج کر رہا ہے, وہ جانتے بوجھتے لا کی غلط انٹرپریٹیشن بھی کر رہا ہے, لا کی غلط امپلیمنٹیشن بھی کر رہا ہے, تو ہم کیسے اس چیز کو چھوڑ سکتے ہیں؟ فرام دا کیس جو 1980s میں ہوتا جس میں اس بلائنڈ عورت کو بیچاری کو جیل کر دیا. ٹھیک ہے, تو کیا فرق ہے؟ کیا کوئی فرق نہیں ہوا؟ یعنی کہ ہمارے ملک میں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ اس کے پیچھے ہے, اور وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, مطلب یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے فیوڈل ٹو بی ٹوٹلی ایگری, اینڈ میل ڈومینیٹڈ, اٹس اے میل ڈومینیٹڈ مائنڈ سیٹ. بٹ مجھے یہ لگتا ہے برنگ ویمن ان, برنگ مور ویمن ان دی جوڈیشری. بالکل ٹھیک ہے, آئی ایگری, حکومت کے اندر بھی لے کر آئیں, ہر جگہ لے کر آئیں, سب کچھ, بٹ آپ کو ایک اس چیز کو اٹ شوڈ بی کنسیڈر کرائم اگینسٹ اسٹیٹ. یس, اور جو جب ایسا ہو تو میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں کہ آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگا دیں. کیوں لگا رہے ہیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ؟ آپ کے پاس پورا پی پی سی بھرا ہوا ہے, کئی پروویژنز موجود ہیں. سیکشن 311 ہے آپ کا جو آنر کلنگ ایکٹ ہے, اس کو لائیں ورسز دی اسٹیٹ, مطلب یہ ایک بڑی بات ہے, اس کو انفورس کریں. اور سب سے بڑھ کے لیکن ساتھ میں پتہ ہے کہ ایف آئی آر میں بھی لکھا جاتا ہے 302 کہ مرڈر کی بھی ہے, تاکہ وہ لوپ ہول ہی نہ ملے. پولیس جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ سینسٹائز ہونا چاہیے کہ وہ اس کو روکے. یہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں, آپ ان کے بعد میں ہم جب بھی فالو اپ کرتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پولیس جو ہے وہی زیادہ ڈسکریج کرتی ہے لوگوں کو کہ بھائی اس کا بنے گا کچھ نہیں, آپ صلح صفائی کر لیں. تو میرا اب اس ڈسکشن کو یہ صحیح ہے, مگر دیکھیں نا اب آپ پولیس بھی یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا, جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جہاں پہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کا ماحول ہے, وہاں تو پولیس از جسٹ انڈر دا وڈیرا جو وہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اسی کے پونز ہے, وہ خود بھی پولیس چاہے بھی تو نہیں. لیکن خواتین کے علاوہ بھی مسئلے جو اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس میں بتائے گئے ہیں, کلائمیٹ چینج کا ایشو, مائنورٹیز کا ایشو, اکنامک ایشوز, لیبر ایشوز, ساری اوبویسلی یہ جو رپورٹ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی بہت سارے مسائل ہیں. بہرحال لیکن میں پھر وہی بات یہی جو فراز نے, سوری آپ کو ڈراپ کریں, فراز نے کہا کہ فراز صاحبہ نے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہر سال ہوتی ہیں لیکن کوئی اینڈ نہیں ہوتی. There is no such human rights violation that has ended or gone forever. یہ بات بھی بالکل, اور انہوں نے جو سب سے اچھی بات کی کہ اس رپورٹ کو ایک پازیٹیو سینس میں لینا چاہیے. پوری اور صرف پاکستان میں نہیں, پورے دنیا کے ہر ملک میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, لیکن اس کو اپنے خلاف نیریٹو سمجھنے کی بجائے اس سے سیکھنا چاہیے. سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور ان کے ساتھ مل کے پالیسی بنانی چاہیے کہ ہم کس طرح, جس طرح آپ بات کریں کہ کوئی ختم نہیں ہوئی, کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو کم از کم, آنر کلنگ جیسی چیزوں کو, ایک انتہائی جو فرسودہ اور دقیانوسی جس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی, کم از کم ہم اس کو تو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ویری ٹرو. تو ناظرین, یہ تھا اس ہفتے کا رائٹس واچ. ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. اس طرح کی جو کانورسیشن ہے اس کو سننے کے لیے, اس کو جاری رکھنے کے لیے ہم امید کریں گے آپ ہمیں فالو کریں گے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر. دیکھتے رہیے voicepeaker.net. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepeaker.net.